नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, सरबरा हमास इस्माइल हानिया ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गज़ा जंग रुक सकती है। पाकिस्तान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान इसराइल को पसपाई पर मजबूर करेगा। इसराइल गज़ा और बैतुल मक़दस पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता था। हमने इसराइल के हमले से कबल अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। ये क्लियर स्टैंस जो है वो अब पहली मर्तबा सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे और इसराइल अपने नापाक इरादों में नाकाम होगा। नेतन्याहू की तरफ से क्या इस पर रद्द-ए-अमल आया, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक जो सदारती रेफरेंस था वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ये समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर होने की तवक्को की जा रही है। इलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे सियासी पार्टियों में जो मेल मुलाकातें जारी हैं इलेक्शन से कबल और मुख्तलिफ ऑप्शंस जो जिस पार्टी को सूट करता है उस लिहाज से एक दूसरे के साथ कुछ इत्तेहाद पर बात हो रही है, कुछ सीट एडजस्टमेंट्स पर बात हो रही है और इस हवाले से आज किन दो पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात हुई और क्या डिसाइड हुआ ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। अब इस हवाले से क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बुखारी साहब, पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही है हमेशा से, बल्कि अवाम का सेंटिमेंट अगर हम देखें तो हमेशा ही फ़लस्तीन के हक़ में रहा है और जब भी हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक एक सीरीज़ के साथ इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे तो भी जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी बड़ी एक कैटेगोरिकली एक क्लियर पोजीशन रही और उनके ख़िलाफ़ इसका रद्द-ए-अमल भी आया। तो अब जो हमास के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गज़ा जंग रुक सकती है। ऐसा किस वजह से कहा गया है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर आते हैं। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक है। कत्ल आम जो है और खूनरेज़ी जो है वो अपने अरूज पर है। इसराइल को किसी की इस वक्त परवाह नहीं है, वो जो दिल चाह रहा है उसका वो उस सरजमीन पर कर रहा है। इसके बाद तफसील से करते हैं, लेकिन इससे पहले दो, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 64,000 की हदें भी अबूर कर गया है। इसको आप एक मुआजिज़ा कह सकते हैं, इसलिए कि कहाँ तो हम सुनते थे कि 2 दफ़ा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और कहाँ अब वो तारीख़ें रकम हो रही हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला अगर जारी रहता है तो फिर यकीनी तौर पे हमारी मईशत के ठीक होने के दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बुरी खबर यह है कि कराची में फिर एक आग लगी है। आपको पता है कराची के हवाले से जब आग लगने की खबर आती है तो दिल कांप जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी खौफनाक आगें लगी हुई हैं वहाँ पर। आपको बल्दिया वाली आग याद होगी जिसमें 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जान से गए थे और इतना बड़ा स्कैंडल बना, वो आपको पता है आज तक उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो हम इज़हार अफसोस करते हैं उनके लिए जिनका नुकसान हुआ है, यकीनी तौर पे वो भी पाकिस्तानी है। तो ये दो बातें करना बहुत ज़रूरी थी। अब आ जाइए आप गज़ा के ऊपर। जनाब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस्माइल हानिया ने अपनी उस तकरीर में जिसका आपने हवाला दिया है बहुत सा ऑप्टिमिज़म ज़ाहिर किया है टुवर्ड्स पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक वाहद ऐसा मुल्क है जो अगर अपना प्रेशर एक्सरसाइज करे तो गज़ा की जंग जो है वो बंद हो जाती है। क्यों कहा उन्होंने? पहली बात तो यह है कि अब हम तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल तस्लीम शुदा नहीं है क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसके पास भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से इजराइल जो है वो खौफज़दा रहा है। ये मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। अभी भी देखें, हालिया एक इंटरव्यू जो मैं और आप बैठ के देख रहे थे जिसमें नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि एक ईरान के पीछे है और दूसरा पाकिस्तान अगर खड़ा हो जाए और हुकूमत ये फ़ैसला कर ले पॉलिसी मेकिंग लेवल पर कि हमने गज़ा में फ़लस्तीनियों का साथ देना है, तो मैं आपको यकीनी तौर पे ये बता सकता हूँ कि फ़िज़ा बदल जाएगी पूरी। हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे हुक्मरानों की मजबूरियाँ हैं। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, हम उसका इत्तेहादी होने का दावा करते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से जितनी लंबी फहरिस्त है बिट्रेयल्स की अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो आपके प्रोग्राम का पूरा वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिस तरह से मुखालफत अमेरिका ने की और उसकी जो सज़ा हमें मिली, लॉन्गेस्ट सेंक्शन रजीम्स का रिकॉर्ड आज भी हमारे ख़िलाफ़ जो यानी नाफिज की गई थी वो हमने भुगता है। एक बहुत ही कड़ा वक्त आ गया था जब हमसे कोई भी दुनिया में किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन हमने बात भी की थी कि जो हेनरी किसिंजर साहब आए थे यहाँ पर 2 मरतबा। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से ख़तरे की 2-3 वजूहात और भी हैं, वो बयान करना बहुत ज़रूरी है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے دو باتیں کی تھی. ایک کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہماری شرگ ہے، اور دوسرا اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ جو فتنہ وہاں بویا گیا ہے، جو یورپ کا حرامی بچہ ہے، ناجائز اولاد ہے جو یورپ کی، یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے بیسیکلی کہ غزہ سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے وہ انتہائی ڈٹائی سے کچھ ایسے اقدامات کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن نہ اس کی فوجی مدد روک رہا ہے، نہ اپنے بحری بیڑے بھیجنے سے باز آ رہا ہے، نہ مالی مدد جو ہے وہ کرنے سے باز آ رہا ہے. بلکہ وہاں پر جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی امریکہ، اب تو وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جدید ہتھیار جو امریکہ نے انہیں فراہم کیے ہیں انہی کا استعمال وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے. اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے وزارت خارجہ امریکہ کا ہی ایک افسر جو ہے، جو ڈائریکٹر لیول کا افسر تھا، جس کا نام ہے جوش پال، انہوں نے ریزائن کر دیا اپنے عہدے سے کہ یہ بڑی ہٹ درمی ہے ان کے نزدیک کہ وہاں قتل عام جاری ہو غزہ میں، اور آپ ان کی اخلاقی، مالی، دفاعی ہر طرح کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہوں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک اعلان کیا ہے امریکی ایڈمنسٹریشن نے، وہ یہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ یعنی دہشت گردی کا سبب بن رہے ہیں ویسٹ بینک میں، جو یہودی ہیں، ان کو ہم امریکہ کے ویزے نہیں دیں گے. یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. دس مینز نتھنگ، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ آپ ان کو ویزا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. وہ تو اس وقت کلنگ سپری پر ہیں اور قتل عام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس میں صرف 3-4 ملکوں کے علاوہ باقی سارے خاموش، اور میں تو یہ بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کرمنل سائلنس جس کو کہتے ہیں. قطر کی باتیں ہم سن رہے ہیں. آج بھی امیر قطر نے لاسٹ بات جو کہی ہے وہ یہ کہ قبضے کا خواب دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اسرائیل کو، کہ اب وہ دور بیت چکے جب آپ قبضے کرتے تھے. ان کا حوالہ یہ تھا کہ پہلے آپ قابض ہیں نا فلسطین کی سرزمین پر، لیکن اب آپ کو دوبارہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن بخاری صاحب، جو 2 ریاستی حل ہے اس پر ایک دفعہ پھر سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ممالک ہیں یا کچھ اس کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے پاکستان میں نے اور آپ نے اس پروگرام کے بیچ گفتگو کی تھی کہ 2 ریاستی حل کا در حقیقت مطلب اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے. یہ گھناؤنی سازش ہے میرا خیال ہے. اور تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بہت ہی معروف رہنما ہیں، مذہبی بھی بہت بڑی ذات ہے، ان کی بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بکواس 2 ریاستی حل کی اب بند ہو جانی چاہیے. تو بخاری صاحب، کیا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے؟ یہ پریکٹیکل اپروچ امریکہ کے نزدیک تو ہوگی، یا ان کے نزدیک ہوگی جو اسرائیل کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، جس طریقے سے وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہے، جس طریقے سے ہماری مسجد اقصیٰ جو ہماری قبلہ اول ہے اس کے اوپر نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ وہاں مسلمانوں کا داخلہ بند ہے. وہاں ہمارے جذبات کی ذلت کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے اسرائیل، جس سے مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گھائل ہوتے ہیں، ایک طرح سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ چپت کا روزہ توڑنا چاہیے، کیونکہ بات اب حدوں سے گزر گئی ہے. اب تو نیتن یاہو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے جنگ بند ہو یا نہ ہو، غزہ کے اوپر تو ہمارا کنٹرول قائم رہے گا. Who the hell he thinks he is to rule the land that belongs to the Palestinians? وہ پہلے ہو گیا اس لیے کہ یورپ نے منافقت کی، وہ ہو گیا کہ امریکہ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی، یہ ہو گیا کہ مسلمان ملکوں نے بزدلی دکھائی. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ایسے مسلم ممالک جہاں پر اسرائیل نے رن اوور کیا، جو اٹ واز اے واک اوور. وہ تو یعنی گنز لگی ہوئی ہیں، میزائل لگے ہوئے ہیں، بٹن تک نہیں دبایا اور فوجی بھاگ گئے وہاں سے. نام لیں گے تو شاید بات دور تلک چل جائے گی. جو اگر یہ حماس کے جو سربراہ ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ ان کی واقعی پاکستان سے کوئی امیدیں ہیں، تو کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کیا اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن لے سکے کہ باور کرایا جا سکے؟ میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل از اے لینڈ لاک کنٹری. اس کے ارد گرد جتنے 4 مسلم ممالک ہیں وہی اجازت نہیں دیں گے آپ کو وہاں پر کوئی سامان بھیجنے کی. دیکھ لینا جس نے بھی جو سامان بھیجا ہے وہ الرفا کے باہر پڑا ہوا ہے ابھی تک. جتنی اجازت دیتا ہے اسرائیل اتنا سامان اندر چلا جاتا ہے، جو کہ وہاں کے لوگوں کی نیڈ کا 1/1000واں حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ قسم پرسی کی حالت ہے. یعنی پہلی مدد تو آپ کر سکتے ہیں کہ امداد بھیج دیں. دیکھیں، امداد تو ہم بھیج رہے ہیں، 3 کے قریب ہمارے جہاز جا چکے ہیں،
اور مزید ہم بھیج رہے ہیں. اس معاملے میں تو پاکستان پیچھے نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو ڈر صرف اس بات کا ہوگا کہ باہر کے لوگ جنگجو یا مجاہدین یا باقاعدہ ریگولر فورسز آ کے فلسطینیوں کا دفاع کریں, تب ذرا ان کی یعنی جس کو کہتے ہیں نا جان مٹھی میں آئے گی. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ نے کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان از دا اونلی کنٹری جس سے, اب وہ ان پارلیمانی ورڈ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, جس سے جان جاتی ہے اسرائیل کی یا اسرائیل کی لیڈرشپ کی, وہ ہے پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے اس کے بعد کریکٹ, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عسکری اور سول قیادت کو مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا چاہیے, پھر اس کو ویٹ کرانا چاہیے پارلیمنٹ سے, اور پھر اعلان کر دینا چاہیے. دیکھیے جب تک وہاں کے موجود ملک, چاہے وہ جارڈن ہے, چاہے وہ ایجپٹ ہے, چاہے وہ یمن ہے, یا دوسرے ایک اور چوتھا ملک ہے, وہ جب تک وہاں سے لیبنان ہے چوتھا ملک, وہ وہاں سے جب تک رسائی نہیں دیں گے آپ کو, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ جتنی مرضی ہمت پیدا کر لیں, آپ جتنے مرضی دستے بھیج دیں, وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو پہلے تو یہ ان چاروں ممالک کو آپ کو پیسج دینا ہوگی. بھائی کب دیں گے پیسج؟ کیا صرف جنازے اٹھانے کے لیے پیسج ہے؟ کیا صرف زخمی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں انہیں صرف وہاں سے نکلنے دیا جائے گا, جیسا کہ وہاں سے زخمی نکلے ہیں, کچھ ایجپٹ گئے ہیں, کچھ ترکی لے گیا ہے اپنے ملک میں. لیکن اس سے زیادہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک کو مطالبہ کرنا چاہیے دنیا کی جو دیگر سپر پاورز ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے, دس از دا ٹائم فار دیم ٹو انٹروین. اگر امریکہ آ سکتا ہے وہاں, اگر برطانیہ اپنے فوجی بھیج سکتا ہے جو غزہ میں لڑ رہے ہیں, تو یہ ممالک کیوں نہیں کر سکتے, اور ہمیں یہ کرنے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو ایک تو سامان کی مدد ہے وہ کر رہا ہے, لیکن یہ بھی کرنا چاہیے کہ ایک کنسنسس کیا جانا چاہیے, اس معاملے کو ڈیل کیا جانا چاہیے, پارلیمنٹ سے پاس کرا کے اس کے بعد جو ہے وہاں پر اپنے فوجی ٹروپس بھیجنے. ایبسولوٹلی, جب تک یہ اعلان نہیں ہوں گے مسلم ممالک کی طرف سے, اسرائیل اپنی من مرضی کرتا رہے گا. تو کیا ہم فوجی ٹروپس بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ ایک اکنامک ہماری سچویشن, دیکھیے اس کے راستے ہیں اپنے عظما. وہ اسلامی فوج جو بنی تھی, جس کے لیے ہمارے وہ 7 فٹ کے جوان گئے تھے جن کا نام راحیل شریف ہے, وہ کاہے کے لیے بنی تھی؟ وہ مسلم ممالک کا دفاع کرنے کے لیے بنی تھی. واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ وائی کانٹ وی آسک اور ارج دا سعودی لیڈرشپ کہ پلیز ان کو کہیے کہ وہ اب لڑے ان کی خاطر. یمن میں تو جنگ ہو سکتی ہے ان کے ذریعے, اسرائیل میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ غزہ کا دفاع کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو میں نے بتایا آپ سے کہ وہ بات جلد چل نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ چیخ چنگاڑ کے میں یہاں پر وہ سب باتیں کہہ دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف دیکھیے, یہ فائدہ کیا ہے اس فورس کا جو آپ نے بات کی, کیا یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی استعمال کرنے کے لیے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے نا اب کہ کیا اس نے صرف یمن کی جنگ لڑنی تھی جس میں مسلمان کو مار رہا ہے, جو زائنسٹ جو ہیں, جو صہیونی ہیں, وہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں, اس کا دفاع کون کرے گا؟ کاہے کے لیے بنی تھی اسلامک فورس یہ؟ وائی ڈو وی کال اٹ این اسلامک فورس؟ تو ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے کس کس طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں. دیکھیے بائیڈن صاحب بول پڑے ہیں, اٹھا جاتا نہیں ان سے, جانا کسی طرف ہوتا ہے, چل پڑتے ہیں کسی طرف. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی خواتینوں سے جنسی زیادتی کر رہے ہیں, ان کو زندہ جلا رہے ہیں اور ان کی قتل و غارت میں ملوث ہے. ڈوب مرنا چاہیے بائیڈن صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ جو رہا ہو کے جو خواتین گئی ہیں حماس کی قید سے, انہوں نے ایک خط لکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے, جس میں اس خاتون نے کہا تھا کہ میری بیٹی وہاں شہزادیوں کی طرح رہی, وہ جو کچھ خود کھاتے تھے وہی ہمیں کھلاتے تھے. کیا وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے, بہت ساری ایگزامپلز ہیں, ویڈیوگرافی ہوئی ہے, ویڈیوز پر لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح. تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کسی نہ کسی کو کہنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب ہوش کے ناخن لیں, آپ یہ اپنی بکواس بند کریں. یہ لغو گفتگو جو آپ کر رہے ہیں کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے گا, کیونکہ حماس کی یہ روایت نہیں ہے. تو یہ جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد جو غزہ کا جو ہے سیکیورٹی کنٹرول وہ اسرائیل سنبھالے گا. دیکھیں نیتن یاہو از another idiot. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو فرانس کے صدر آئے تھے دوحہ میں, قطر میں ایک کانفرنس کے لیے, وہ کہہ گئے بات اصل وہ سمجھ آنی چاہیے نیتن یاہو کو کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ آپ غزہ سے حماس کو ختم کر دیں گے تو یہ جنگ آپ کو 10 سال تک جاری رکھنی پڑے گی.
آپ کو پتا فرانس بھی حمایتی ہے نا اسرائیل کا, تو سچی بات انہوں نے بتا دی ہے نیتن یاہو کو. یہ خواب آپ کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے جا رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ مسلمان ممالک اپنے گٹس. تو اگر اپنے الائز کی طرف سے اسرائیل کو اس طرح کے ریاکشنز آ رہے ہیں تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ اتنا پرولونگ کر سکے گا کہ آہستہ آہستہ ان کی حمایت ختم؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے جس طریقے سے نیتن یاہو اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ غزہ تک محدود نہیں رہے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیں, میں اس پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آلریڈی اس کے اندر لبنان اور یمن تو یعنی شامل ہو گئے ہیں, اس لیے کہ 3 جہازوں کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. حوثی جو لوگ ہیں یمن کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے کسی بھی جہاز کو نہیں گزرنے دیں گے جو اسرائیل کی ملکیت ہو یا اس میں اسرائیل کے لیے اسلحہ اور بارود جا رہا ہو. تو they have not only threatened, they have proved it. ایک جہاز کو تو وہ لے گئے تھے نا پکڑ کے. تو یہ صورتحال ہے. بھٹو قتل کیس سے متعلق صدارتی ریفرنس جو 2 اپریل 2011 کو اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی طرف سے بھیجا گیا تھا, سپریم کورٹ نے وہ صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور لارجر بینچ بنانے کا اندیا بھی دے دیا گیا ہے. یہ ریفرنس جو ہے گزشتہ 12 سالوں سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا اور اس کیس پر اب تک 6 سماعتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. بخاری صاحب, آپ اس کیس کے مقرر ہونے پر, اس کی سماعت مقرر ہونے پر کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان جرنلسٹ میں شامل ہوں جنہوں نے یہ ٹرائل جو ہے وہ کور کیا تھا. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا مولوی مشتاق صاحب کے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں. تو میں نے یہ ہیئرنگ سنی ہوئی ہیں, میرے پاس اس کے حوالے سے بہت مواد ہے جو کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ 12 سال بعد ہی صحیح, لیکن بالآخر یہ ریفرنس جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے سامنے اس کا مقرر ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر اب ہیئرنگ جو ہے وہ ہوگی. ہماری یہ التجا ہوگی سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے ایک مثال قائم کی ہے, کیونکہ وہ پاپولر لیڈر تھے, پورے پاکستان کے لیڈر تھے, وہ پوری دنیا میں ان کا بڑا قد کاٹ تھا. ان کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ان کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا تو 86 ممالک کے ہیڈ آف سٹیٹس اینڈ ہیڈ آف گورنمنٹس نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ ہمارے پاس بھیج دیں, آپ بھٹو کی جان بخش دیں اور ہمیں دے دیں. یہ بھی پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. دوسری طرف جناب اس کو بعض ازاں جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا. جتنی بھی جورسپروڈنس کے انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا بھر میں, جتنے بھی دنیا بھر میں بڑے جورسپروڈنس کے ایکسپرٹس ہیں یا جورسٹس ہیں, ان سب نے کہا کہ اٹس اے جوڈیشل مرڈر. کیوں کہا انہوں نے یہ ضروری ہے شیئر کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. یہ ججمنٹ تھی 3-4 کی سپلٹ ججمنٹ. 4 نے کہا پھانسی دے دو, 3 نے کہا نہیں پھانسی نہیں بنتی ہے. 4-3 کی سپلٹ ججمنٹ کے اوپر بھی دنیا بھر کی تاریخ میں کبھی کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی. نمبر 2, بھٹو صاحب نہ اس دن اس شہر میں موجود تھے جہاں یہ واقعہ ہوا, نہ ان کا یہاں آنا, نہ ان کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے یہاں پر. جو شخص اس شہر میں نہیں تھا, جائے واردات پر نہیں تھا, اس کو آپ پھانسی کیسے دے دیتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ وعدہ معاف گواہ جو اس وقت فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے پریشر کے تحت بنایا, اس کو جو پولیس افسر تھے ایک مسعود محمود شاید غالباً ان کا نام تھا, ان کو استعمال کر کے اور جس طریقے سے یہ سزا دی گئی, یہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. وجہ اس کی کیا ہے وہ تھوڑی سی بیان کر لیں دیں. وہ یہ کہ ماضی میں ہمارے اداروں نے یا تو اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور یا بالکل انڈر پرفارم کیا ہے. مثال کے طور پر ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ ربڑ سٹیمپ بنی رہی ہے. فوجی ڈکٹیٹروں نے اپنی مرضی سے چلایا اس کو, اپنی مرضی سے انڈیمنٹی لی اینڈ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہوا. تو ایک بات تو پھر میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے اوپن, فیئر اینڈ انڈیپینڈنٹ, تو نہ صرف یہ کہ ہماری عدلیہ کی ساکھ بچ جائے گی, بلکہ جو خاندان ہے بھٹو صاحب کا جنہوں نے سفر کیا فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں, ان کو بھی ایک طرح کا یہ ریلیف ضرور ملے گا کہ جس جرم کی سزا میں ان کو پھانسی دی گئی وہ غلط تھا, وہ ایک سازش تھی, وہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی. اب آپ مجھ سے ذرا اگر جلدی سے پوچھ لیں کہ اب بالآخر ہوا کیوں, ہوا اس لیے کہ اس نے پاکستان کو نیوکلیر پروگرام دیا تھا. امریکہ اس کے سخت خلاف تھا. امریکہ نے اس کو سبق سکھانے کے لیے, ایک مثال بنانے کے لیے الٹیمیٹلی ان کو ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں پھانسی کے تختے تک پہنچایا. یہ ایک بدترین مثال ہے ہماری تاریخ کی. لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا ایک لارجر بینچ کے ذریعے، جتنا لارجر بینچ جس نے سزا دی تھی اتنا ہی لارجر بینچ کے ذریعے اس کی جو پروسیڈنگز ہے وہ عوام الناس تک اس کو ایکسیس دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ایک فوجی ڈکٹیٹر نے پاکستان کے قوانین کا مذاق بخاری صاحب یہ اس کی سماعت جو ہے مقرر ہونے کا امکان ہے اگلے ہفتے، تو اگر یہ مقرر ہو جاتی ہے تو عدلیہ پر اور اس طرح کے جتنے بھی فیصلے ہیں اس پر کیا اثرات مرتب؟ دیکھیے، اگر ابتدا میں ہم اپنا قبلہ درست کرنے کی خاطر یا اپنی عدلیہ کا جو اعتماد ہے وہ بحال کرنے کی خاطر صحیح سمت میں چل پڑتے ہیں تو پھر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کو ریڈو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جو فال آف ڈھاکہ تھی اس کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی، اگر ہم ابتدا کر دیں کہیں سے تو پھر بہت سارے ایسے قصے، ایسے قصے، ایسے واقعات جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں وہ عوام الناس کو یا آج کی اس نسل کو پتہ چل سکے گا کہ اس وقت کیا ہوا۔ تو یعنی آپ کے خیال میں اگر یہ مقرر ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا؟ دس ول بی اے فرسٹ اسٹیپ اینڈ اے ویری ویلکم اسٹیپ۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، یہ جو ریفرنس تھا، جو صدارتی ریفرنس تھا، اس میں 5 سوالات پوچھے گئے تھے، تو میں 1 بائی 1 وہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو یہ قتل کے مقدمے کا جو عدالتی ٹرائل ہوا تھا، کیا یہ بنیادی انسانی حقوق سے مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل نہیں رکھتا، اس لیے کہ فوجی ڈکٹیٹر کے تحت پریشر تھا عدالتوں پر، جو بعد میں لوگوں نے تسلیم کیا۔ کہ میں نسیم حسن شاہ صاحب کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جنہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ہم پر بہت شدید پریشر تھا فوجی سربراہوں کا اس وقت، اور ہم غلطی اپنی تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی، کیا وہ اسلامی قوانین سے مطابقت رکھتی ہے؟ بالکل نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ اسلامی قوانین یہ کہتے ہیں کہ قتل کا جرم جو ہے یہ جب تک چشمدید گواہ نہ ہو اس کے اوپر حد جو ہے مقرر نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اور جو وعدہ معاف گواہ کے بیان پر کسی کو پھانسی کبھی نہیں ہوئی، کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئی، کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوئی۔ کیا یہ عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں بلیک ڈیسیشن، جو کہیں بھی ایز اے پریسیڈنٹ کورٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہ جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو ریکارڈ میں جو اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ہیں ان کا رویہ اگر جانبدارانہ ہو تو کیا ان حالات میں عدالتی کارروائی کو منصفانہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل منصفانہ قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے کہا اس کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا گیا تھا، which means it was against the spirit of the law, it was against the human rights, it was against of the personal right of Mr. Bhutto کہ وہ اپنا ڈیفینس جو ہے وہ ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ان کو اگر ہم اس طرح سے کر کے 1 بائی 1 بھی اگر اس طرح سے کر کے ان کے سوالوں کا جواب ہو تو وہی ہوگا جس کی طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے آج 2 پارٹی کے سربراہان کے درمیان، نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے درمیان، کیا معاملات طے پائے ہیں؟ کوئی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے ناظرین کی ہم یادداشت کے لیے ذرا یہ بیان کر دیں کہ چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ پہلے نون لیگ کا حصہ تھے، نون لیگ میں ہی رہے وہ، بلکہ جب پہلی دفعہ وہ ایگزائل میں گئے ذوالفقار اپنے نواز شریف صاحب تو انہوں نے ہی پارٹی سنبھالی تھی، لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک الگ راستے پر چلنا چاہتے تھے، اور بالآخر انہوں نے اس وقت کی فوجی حکومت کے ساتھ ساز باش تو شاید ایک برا لفظ ہوگا، لیکن جنرل مشرف کے ساتھ مل کے نون لیگ میں سے کاف لیگ نکالی اور اقتدار تک وہ پہنچے۔ یعنی اس وقت بھی یہ فیصلہ چودھری پرویز الہی کا تھا۔ ہاں، چودھری صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کے لیے نواز شریف صاحب دوسری بار گئے ہیں، پہلے 2009 میں جب ان کی غالباً 2009 جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب کی، تو تب بھی وہ افسوس کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو 14 سال کے اس گیپ کے بعد جب وہ ملے تو آپ نے دیکھا کہ جو ماحول تھا وہاں کا، جو ہمیں ویڈیوز میں دکھائی دے رہا ہے، تصویروں میں بھی دکھائی دے رہا ہے، بہت فرینڈلی ہے، اور ایسے گمبھیر مسئلے حل کرنے میں صرف 40 منٹ کی ملاقات کافی تھی، جس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ کہاں کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کہاں کہاں انتخابی اتحاد ہوگا۔ کیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی؟ میں عرض کروں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پکی ہیں کاف لیگ کی، جس میں طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں بہاول نگر سے یا شاید بہاولپور سے، آئی ول سٹ کریکٹڈ جو بات ہوگی، اور اسی طرح سے چودھری سالک اور چودھری یعنی جو دوسرے ہیں شافع حسین، ان کی جو سیٹیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ پکی جیتی ہوئی ہے، وہ سیٹیں ان کو گرانٹ کر دی گئی ہیں، 2 نیشنل اسمبلی کی اور 2 ہی پروونشل اسمبلی تو کی۔ اس مرجر سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، اس مرجر سے ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون اگر اس قابل ہوتی ہے کہ حکومت بنائے تو اس کی سٹرینتھ بڑھے گی، اس کی سٹرینتھ بڑھے گی تو کاف لیگ جو ہے حکومت کا حصہ بنے گی، اور جو ریکوائر ہوتی ہے مدد یعنی ایم این ایز کی فار پیسج آف بلز، فار پیسج آف بجٹ، اس میں بہت مدد ملتی ہے جب آپ کے ساتھ ایک جماعت ایز اے الہی کھڑی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ملاقات ہوئی ہے،
اور بہت نتیجہ خیز تو بھی. چودھری پرویز الہی کا کیا ہوگا؟ کیونکہ چودھری وجاہت جو ہیں وہ اب اس پارٹی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. دیکھیے وجاہت صاحب کا بیٹا جو ہے اس کے لیے بھی گنجائش نکالی جا رہی ہے کہ جو حسین الہی صاحب ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا, اور یقینی طور پر ان کے لیے بھی ہو جائے گی یہ سیٹ. تو پھر آپ دیکھ لیجئے جہاں آپ کے بچوں کا مفاد ہوتا ہے وہیں والدین جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مونس الہی والے کا کیا بنے گا؟ یعنی کہ جو پرویز دیکھیے وہ تو ابھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں وہ کہ اگر وہ باہر آ جائیں تو پارٹی کی قیادت کر سکیں. یہ ان کو نصیب ہوگی یا نہیں, وہ پارٹی ان کو پذیرائی دے گی کہ نہیں, یہ ابھی وہ سوال ہیں جن کے جواب نہیں ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, مونس الہی صاحب. ان کے اوپر بھی الزامات ہیں, ابھی تک ثابت کچھ نہیں ہوا ہے ان کے بارے میں. تو وہ کب آتے ہیں, کب واپسی ہوتی ہے ان کی, اس کے بعد جو ہے ابھی تو انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بخاری صاحب ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان. ایک ٹائم پہ تو یہ پی ڈی ایم کا ساری جماعتیں حصہ تھیں, لیکن اب چونکہ سیاسی ماحول گرم ہے تو ایک دوسرے پر تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. جو پیپلز پارٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے پر کہ الیکشن میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے, ماحول بنایا جانا چاہیے, اس پہ تنقید کر رہی ہے کافی. دیکھیے پیپلز پارٹی اس لیے تنقید کرتی ہے مولانا فضل الرحمان پر کہ مولانا نے پیپلز پارٹی پر ترجیح دی ہے نون لیگ کو, اور ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا ہے. باقاعدہ طے ہو گیا ہے, باقاعدہ دونوں لیڈروں کی ملاقات ہوئی تھی, اسی طرح جس طرح چودھری پرویز الہی سے ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے کا. تو یہ بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوش کن خبر ہے فار پاکستان مسلم لیگ نواز. آبویسلی جتنی اسٹرینتھ ان کو ملے گی, لیکن پیپلز پارٹی اس سے بہت نالا ہے. اور جس قسم کے بیانات ہم سن رہے ہیں, جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بھائی کے پی کے میں تو آلریڈی آپ کی گورنمنٹ ہے, اور کون سا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور بے نظیر بھٹو جب قتل ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی ہم نے الیکشن تاخیر اس کی مخالفت کی تھی انہوں نے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ میرے خیال سے یہاں تک ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کہتے رہے ہیں کہ قومی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ مخلوط گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. تو اگر تو یہ مخلوط گورنمنٹ ہوئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان, ان سب کا ایک شیئر ہوا, پھر سب کہاں سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نون لیگ پیپلز پارٹیز کے علاوہ اتنی سیٹیں حاصل کر سکتی ہے اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کے وہ آرام سے حکومت بنا لے یا نہیں. یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو پھر منظرنامہ بالکل مختلف ہوگا. مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تنقید کر رہی ہے نون لیگ کے اوپر, اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومتی اتحاد کا حصہ دوبارہ بنے گی. چونکہ پہلے اتحاد کے بعد جس طرح کی گفتگو بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے یا اسد زرداری صاحب نے کی ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ میرا خیال ہے نون لیگ بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو دوبارہ اپنی مجبوری بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب. بخاری صاحب وقت کم ہے, میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آنا چاہوں گی کہ جو توہین الیکشن کمیشن کیس ہے اس کا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں ان کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں اپنے ناظرین کو کہ بڑی نازک اور خوفناک نوعیت کے کیسز ہیں, اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. لہٰذا مجھے یوں لگتا ہے کہ جو فیصلے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے تحت میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی وہ ابہام نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ایک اور فتنہ اٹھا ہے جس کا نام اکبر ایس بابر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ الیکشن کمیشن بھی پہنچ گئے, انہوں نے ایک درخواست بھی دے دی ہے. اس کو ہر چند کے پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ٹاؤٹ ہے. اب وہ کس کا ٹاؤٹ ہے؟ پارٹی کا بنیادی ممبر جو ہو, جو فنڈامنٹل ممبر ہو, اس کو ٹاؤٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے دوسرے کے پاس بھی اپنا قد کاٹ بڑا ہونا چاہیے. لیکن ایک ممبر جب چھوڑ چکا ہے, پارٹی ہی چھوڑ چکا ہے, تو اس کے بعد کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کو نکالا گیا تھا اور اس کا نکالنا بقول اکبر ایس بابر کے غلط تھا. لہٰذا وہ اسی سٹانس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور پارٹی کے اندر الیکشن لڑنے کا مطالبہ کر رہا ہے, جو کہ ایک جمہوری حق ہے اس کا. اینی اس ڈیبیٹ میں ہم لمبا نہیں پڑھنا چاہتے. دوسری طرف دیکھیے شعیب شاہین صاحب جو اسپوکس پرسن بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ NA-46 سے الیکشن لڑیں گے. خود سے وہ سیلف کلیمڈ, ابھی کسی پارٹی کی طرف سے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے وہ زیادہ گھمبیر اور خوفناک ہے. وہ یہ ہے کہ جی زیادہ تر ٹکٹ جو ہے وہ وکلاء کو دیے جائیں گے. اور اس کی پہلے ہمیں ایک پارٹی کی طرف سے وضاحت اور آئی تھی کہ تاکہ وہ اپنے مقدمات لڑ سکے اور اپنا دفاع کر سکے. لیکن کیا ان کے پاس سیاسی کوئی آپشن نہیں ہے؟ آ رہا ہوں نا, وہیں آ رہا ہوں. یا تو ان کے پاس سیاسی لوگ نہیں ہیں موجود جو الیکشن لڑ سکیں یا الیکشن لڑنے کے متحمل ہو سکیں. لیکن ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ
کہ وہ جو الیکشن کے لیے ٹکٹوں کے کھاتے میں اربوں روپے اکٹھا کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اعجاز چودھری کی جو آڈیو لیک تھی جس میں اس نے کہا کروڑ روپے ٹکٹ اپلائی کرنے کا, کروڑ روپے ملاقات کرانے کا, وہ لوگ کیا کہیں گے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی؟ تو وہ تو ان کے گلے آئیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے ان کے لیے. یہ بہت گھمبیر قسم کا عمل ہوگا اگر اس طریقے سے پولیٹیکل ورکرز کو یعنی اوائڈ کر کے اور ٹکٹیں جو ہیں وکلا کو دی گئی, پی ٹی آئی مزید تقسیم ہونے کا امکان ہوگا. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.